औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आपका प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला यकम शवाल से आज तक बकी की वीरानी के उन्वान से हमारा चल रहा है और यकीनन ये वो मसला है कि जिस मसले के ऊपर सोच विचार की ज़रूरत है। और अगर आप दुनिया में मुलाहिज़ा फरमाएँ तो बहुत सारे मुश्किल मसाइल हल हुए, बहुत सारे मुश्किल मसाइल हल हुए और उन मसाइल में से कुछ बैनुल अक़वामी हद तक मसाइल हल हुए। यानी ऐसे मसाइल के मसलन दो मुल्कों के आपस में इख्तिलाफ़ है और ऐसा इख्तिलाफ़ है कि सैकड़ों सालों से उनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन वो मसला जो है वो मसाइल भी हल हुए हत्ता। चूँकि दौर ये है कि आज के दौर में अक्लमंद आदमी किसी के साथ लड़ना गवारा नहीं करेगा, नहीं लड़ेगा। बेशक अगर दिल में उसके लिए कोई अच्छाई न भी रखता हो, फिर भी अक़ल ये है कि आजकल के दौर में कोई तलवार का दौर नहीं है, ये हकीकत है। यानी जो ज़िंदा, जो अक्लमंद और होशियार कौमें हैं, जो आज के दौर में पेशरफ्ता कौमें हैं, जो आज के दौर में तरक्की के मनाजिल को छू रही है, यकीनन वो कौमें आजकल के दौर में लड़ना पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि लड़ने के बहुत सारे नुकसानात हैं और उसमें से एक नुकसान कम से कम ये है कि आप जो है अगर लड़ेंगे तो कम से कम कई साल जो है वो दुनिया से पीछे चले जाएंगे, कम से कम ये है। और जो लोग लड़ भी रहे हैं वो दूसरे के बलबूते पर, दूसरे लोगों की शरारत की वजह से, दूसरे लोगों की अपनी सियासतें चमकाने के लिए, अपने मफादात के लिए छोटी कौमों को लड़वा रहे हैं। ये दुनिया का हिसाब है आजकल कि जो ताकतवर कौमें हैं वो ख़ुद अपने मफादात और नफ़ा हासिल करने के लिए छोटे लोगों को, गरीब लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और इसकी हज़ारों मिसालें आपकी खिदमत में मौजूद है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हत्ता वो लड़ाइयाँ और वो मसाइल जो सैकड़ों सालों से चल रही थी, आज के इस दौर में वो भी हल हो जाती है। तो बकी का कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, बकी का मसला कोई जंग व जदल का मसला नहीं है। अलबत्ता ख़ुद इस कौम ने, जो वहाबी कौम है, इन्होंने अलबत्ता इस मसले को भी काफ़ी हद तक खून रेज़ी भी की है। यानी बकी की से पहले, यानी ख़ुद कुबूर की वीरानी के लिए इन्होंने बड़ी खून रेज़ियाँ भी की है और इसमें कोई शक नहीं है कि हज़ारों शिया इसमें कत्ल हुए हैं, हज़ारों शिया कत्ल हुए हैं इसी कुबूर के दिफा करते करते। तो इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये ख़ानदानी वहशी तो है ही, बनी उमैया की कौम है, ख़ानदानी वहशी है और ये लोग जो है रहम भी किसी के ऊपर नहीं करते। अलबत्ता ये नियाबत जो कर रहे हैं, हम कुछ सिफ़ात इनके अंदर बनी अब्बास वाली सिफ़ात मौजूद है, कुछ बनी उमैया वाले सिफ़ात मौजूद है। यानी जो दहशत ख़ुद बनी उमैया ने उसको बनाया हुआ था, यानी दहशत का आगाज़ जो है वो मुआविया के ज़माने से शुरू हुआ था और हत्ता तारीख़ में यहाँ तक मिलता है कि 30,000 लोगों को इस शख्स ने कत्ल कर दिया था। 30,000 लोग। ख़ुद मुआविया ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए 30,000 बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया था। और उसके अलावा जब दौर यजीद का आया तो यजीद का दौर आप लोगों के सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो कौम का छोटा छोटा बच्चा यजीद के कारनामों से आगाही रखता है। उसमें से सबसे बड़ा वाक़या ख़ुद वाक़या करबला के बाद जो बड़ा वाक़या हुआ है वो वाक़या हुर्रा है। इस वाक़े में जो उन्होंने जो जुल्म किए हैं वो हद इंतहा, कोई सोच नहीं सकता उन मज़ालिम के बारे में। और उसके बाद जो दौर मरवान का दौर है, या जाके आप जाएंगे मज़ीद जब इन लोगों का ख़ात्मा हुआ, बनी उमैया ख़त्म हुए, मंसूर दवानगी का दौर आया, फिर उसके बाद हारून रशीद का दौर आया और तो क्या नाम जो है वो इंसान गिनवाता रहे कि ये लोग हुज्जत खुदाओं को तो कत्ल करते ही रहे, साथ में बेगुनाह लोगों का खून भी बहाते रहे। ख़ानदानी वहशी है। और यहाँ जो
آج کل کے دور میں ان کی نیابت جو کر رہا ہے، آپ یقین فرمائیں کہ آج کل کے دور کا جو بھی وحشی گروہ ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی ربط اس قوم کے ساتھ ہے، یہ آل سعود کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوگا۔ تو یہ لوگ جو خود بقی کے قبور کی جو مظلومیت واقعہ ہوئی ہے اور انہوں نے قبروں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے، اسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو لوگ قبر کے اوپر رحم نہیں کرتے وہ زندہ کے اوپر کیا رحم کریں گے۔ اور یہ وہ جنایتیں ہیں یا وہ مظالم ہے کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں۔ اب جو نہیں بول رہا اس کی بھی وجوہات ہے۔ وجوہات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ بن رہا ہو، چونکہ خدا سے زیادہ ان لوگوں کو ان ظالموں کے اوپر اعتماد ہے، ان ظالموں کے اوپر ان کو خدا سے بھی زیادہ اعتماد ہے کہ جو بول نہیں رہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ کس عنوان سے نہیں بول رہے خدا جانے، لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بقی کا مسئلہ شیعوں کا مسئلہ بن چکا ہے۔ پہلے زمانے میں نہیں تھا، پہلے زمانے میں امت جو ہے حتیٰ اہل تسنن کے علماء بھی بول لیتے تھے، اگر عملی میدان میں نہ بھی ہو بول لیتے تھے کہ یہ ظلم ہے، ظلم کر چکے ہیں، اہل بیت کا مسئلہ ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں وہ بولنا بھی چھوڑ دیا، اس کی خود جو بھی وجوہات ہے۔ بہرحال زیادہ جو چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ان کو خود بیان کرنا بھی زیادہ مناسب نہیں ہوتا بعض مواقع پر، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ آج کل کے دور میں جنت البقیع کا مسئلہ شیعہ اثنا عشریہ مسئلہ بن چکا ہے۔ یعنی اگر حل کرنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خود شیعوں کا مسئلہ ہے اور شیعہ ہی اس کو حل کریں گے، اور اس کے لیے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک رستہ جو ہے وہ خود اتحاد کا مسئلہ ہے۔ اتحاد کا مسئلہ نہایت ہی مہم ہے، چونکہ اگر ہم لوگ اپنے ذاتی اور شخصی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے خود اپنی گروہوں کو تقویت دیتے رہے اور دوسرے لوگوں کو نظر انداز کرتے رہے تو یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کچھ فائدہ اس میں ہو، لیکن یہ کلی مذہب کے لیے نقصان دہ مراحل ہے۔ مذہب کا اس میں مذہب کے لیے ضرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بات جو ہمارے خود کے شیعہ مذہب میں جو لوگ اب اندر گھس رہے ہیں، خود پاکستان میں مخصوصاً ایسے کچھ گروہ ہے کہ جو حتیٰ کہ شیعوں کے تمام فرقوں کو، یعنی شیعوں کے فرقوں سے مراد ہے کہ شیعہ تمام علماء کو غالی ثابت کر کے، عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کو بدعتی ثابت کر کے انہوں نے وہابیت کو فروغ دینا ہے۔ اور آج کل کیا آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ دوسرے اس سے دیکھ رہے ہیں، ظاہراً شیعہ لباس میں ہے، ظاہراً شیعہ علماء کے لباس میں ہے، لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے وہابیت اور دیوبند کے جو نظریات ہیں ان کو فروغ دینا، دیوبند کے نظریات کو فروغ دینا۔ اور اس کے لیے ایک چال ہے، وہ چال یہ ہے کہ عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کو غالی ثابت کرو اور جو علماء ہے علماء کو خطا کار ثابت کر دو۔ اب یہاں پر رہتا کیا ہے، وہ ایک چھوٹا گروہ، یعنی یہ ایک انتشار کا ایک طریقہ ہے، اور جو ہمارے جوان نسل کے لوگ ہیں وہ بعض سادگی کی وجہ سے اور بعض جو ہے بہرحال کسی بھی عنوان سے اس میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ فقط پاکستان اور ہندوستان تک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ عرب میں بھی آ چکا ہے کہ کچھ شیعہ علماء جو ظاہراً اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہوتے وہی ہیں، آئے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں وہی دیوبند اور وہابیت کو فروغ دینے کے لیے۔ وہابیت کو ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب جو ہے وہ مثلا علماء دیوبند جو ہے وہ سب کے سب مثلا غلط نظریات رکھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کافی سارے اشکالات کیے ہیں مذہب شیعہ پہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اشکالات ہیں۔ میں کوئی وہ کسی ایک فرقے کی وہ نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے اشکالات کیے ہیں مذہب شیعہ کے اوپر، کتابیں لکھ چکے ہیں علماء دیوبند، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خود یہ وہابیت ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہے کہ جس مسائل کے اوپر آج کل کے دور میں ہماری ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں کہ یہ علماء شیعہ کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، یعنی تمام کے تمام جتنی بھی ہے عزادار ہے، شیعہ ہے، ذاکرین ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ذاکرین بہرحال اپنی جگہ پر جیسے بھی ہوں، لیکن ہمارے
پاکستان اور ہندوستان میں ذاکرین نے بڑی تبلیغ کا کام کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اندر گھس کے اس قسم کے مسائل بنا رہے ہیں. تو ہمیں سوچ وچار کی ضرورت ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ باقی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں رہیں گے. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے. اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ بقی کے عنوان سے چل رہا ہے اور آج اس امر مہم کے لیے گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ کو نجف اشرف میں موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، بلکہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خیریت سے ہیں آپ؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، شکر مولا کا، خیریت سے ہوں. آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہیں. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود یہ وقت ہمیں عنایت فرمایا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. امام زمانہ ہم سب کو اس کا اجر الہ آمین، الہ آمین، الہ آمین. میں قبلہ جیسے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا تھا کہ یکم شوال سے ہماری گفتگو کا سلسلہ بقی کے عنوان سے چل رہا ہے اور اسی عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. اور آج جو ہے الحمدللہ 9 شوال تک ہم اسی چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں اور آج آپ کے ساتھ بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے. تو پہلا سوال میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا سوالات کا سلسلہ. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ خود شریعت اسلامی میں، پہلے عرض کروں کہ خود بقی کی جو ویرانی ہوئی ہے، بقی کا انہدام ہو چکا ہے اور قبور کو مسمار کیا گیا، تو اس میں پہلا جو ہے وہ ایک جس کو کہا جائے کہ شرعی مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شریعت اسلامی میں قبور کی بے حرمتی کرنا یہ عمل کیسا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ میں نے قرآن کی اس آیت پہ تلاوت کیا جس میں واضح طور پہ فرما دے کہ رسول خدا کی زندگی میں دین کے تمام احکامات مکمل ہو چکے تھے. بے شک پروردگار نے اس دین سے راضی ہونے کا بھی اعلان کیا اور اسی دین کو قبول کرنے کا بھی اللہ نے اعلان کیا. صحیح. تو جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل رہ گیا ہو کہ جس کے بعد امت نے فیصلہ کرنا ہو کہ آیا یہ عمل اب غیر اسلامی ہے یا عین اسلامی ہے. جتنے بھی احکام تھے رسول خدا کی زندگی میں یہ تو ہمیں پھر ہر چیز کو سیرت رسول خدا میں دیکھنا ہے، اسی پیراہے میں تولتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ عمل اب اسلامی ہے، شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. جی. اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں یا کوئی گروہ سمجھتا ہے کہ قبروں پہ جانا یا قبروں پہ جا کے دعا کرنا یا قبروں کے پاس جا کے ان کے لیے استغفار کرنا صاحب قبر کے لیے یا ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں التجا کرنا یہ غیر شرعی ہے، تو پھر انہیں ثابت کرنا پڑے گا آیا سیرت رسول میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا قبرستان میں نہ گئے ہوں؟ یقیناً کیا بالکل. سیرت رسول میں ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ آپ قبرستان میں جاتے ہیں، جا کے وہاں کے مرحومین کے دعا بھی کرتے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں؟ تو اولا یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبروں پہ جانا جو ہے یہ غیر شرعی ہے، تو یہ بالکل ان کا ایک اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے. صحیح. یہ عین اسلامی عمل ہے اپنے مرحومین کی دعا کرنا.
جی اور تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ رسول خدا ایک جنگ سے پتہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں قبرستان آیا تو آپ نے کہا جلدی سے یہاں سے گزرے، ان پہ عذاب آ رہا ہے۔ جب واپس آئے تو کہا کہ ان کے لیے یہاں پہ ضرورت پڑ کے جائے، کیوں؟ کہا ان کے عذاب میں کمی ہو۔ تو لہٰذا قبرستان میں داخل ہوئے، قبروں پہ گئے، تو اولاً یہ کہنا کہ قبر پہ جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ سیرت رسول میں واضح طور پہ یہ چیزیں ملتی ہیں اور رسول خدا قبرستان میں جاتے رہے ہیں، اور ہمارے برادران کی کتب میں لکھا ہوا ہے یہ کہ آپ کئی بار قبروں پہ گئے ہیں۔ جناب عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ میں شام کے وقت دیکھا کہ محسوس میں کہ نبی میرے قریب نہیں ہیں، تو جب میں نے تلاش کرنے میں پایا تو رسول خدا قبرستان میں موجود تھے اور وہاں پہ قبروں کے درمیان بیٹھ کے خدا کی بات میں دعا کر رہے تھے۔ تو سیرت رسول کے مطابق قبروں پہ جانا اور وہاں پہ جا کے ان کے لیے استغفار کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں عین اسلامی ہیں، اس کو ہم غیر اسلامی قطعاً نہیں قرار دے سکتے۔ صحیح صحیح، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ایک شرعی مسئلے کو، اس شرعی مسئلے کو بیان فرمایا۔ دوسرا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود وہابیت اس چیز کے مدعی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے قبرستان یعنی خود بقی اور جو قبرستان ہم نے جو قبور کی مسماری کی ہے اور قبور کو جا کے ویران کر دیا، انہدام بقی کر دی، یہ دین کی گویا کہ ہم نے خدمت کی ہے۔ یعنی اپنے نظر میں لوگوں کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک شرک ہے جو کہ ہم نے شرک کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعاً ان کے اپنے جو نظریات ہے اس کے مطابق یہ دین کی خدمت تھی ان کی، یا یہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے، مقاصد کچھ اور تھے؟ اس پر بھی اگر قوم کی آگاہی آپ فرمائیں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی انسان یا کوئی تنظیم یا کوئی حیات یا کوئی بھی پروگرام رکھتے ہوں لوگ اور اپنے نظریے کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ پہلے ایک ویژن پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر ٹھوس دلائل دیتے ہیں، یا کسی کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی برائی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے علمی طور پہ، اور اگر آپ مذہب کے طور پہ آنا چاہتے ہو پھر آپ کو مذہبی دلائل دینا پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے اور ہم نے جو قبریں ہیں گرا دی ہیں، اب جو میں نے عرض کیا کہ یہ دینی کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر یہ کہیں کہ ہم نے دینی خدمت انجام دی ہے، اگر یہ قبروں کو گرانا دینی خدمت ہوتی تو پھر اگر یہ اتنا اہم کام ہے تو اللہ کے رسول سے اللہ یہ کام ضرور کرواتا، کیونکہ قبر بننا نبی کی زندگی کے بعد ایجاد نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے جو قبریں نہیں ہوتی۔ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اصحاب کو قبر میں اتارا ہے، اپنے والد کو، اپنے چچا کو، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو، اور بہت ساری ہستیاں جناب رسول خدا کی پھپھو ہیں، انہیں اپنے آپ کے بیٹے جناب ابراہیم ہیں جو جنت البقیع میں ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے اتارا اور اس کے بعد نشانی کے طور پر پتھر بھی رکھے۔ تو اگر گرانے کا حکم ہوتا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہو اور اس کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آئے کہ ہمیں منع کیا جائے اور رسول سے اللہ عمل کروا رہا ہے؟ سبحان اللہ، تو بالکل متضاد چیزیں بن جائیں گی۔ تو لہذا قبروں کو گرانا جو ہے، کسی کا بعد میں کوئی اپنا نظریاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے، کسی کا اپنا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ مذہب میں اس کی اجازت ہے، دین نے اس کا کہنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے ان کی کتب میں بھی، اور نہ ہمارے کسی معصومین کی طرف سے ہم تک کسی راوی سے کوئی ضعیف سے ضعیف بھی روایت ایسی ملی ہو کہ آپ قبروں کو مسمار کر دیں، نہیں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ ہاں، اس میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو مظالم کیے گئے اور ان سے بغض رکھنے والوں نے تاریخ میں اپنا کردار پیش کیا ہے۔ مولا کائنات ہے تو ان کے جنازہ جو ہے وہ چھپا کے ادا کیا جاتا ہے اور ان کی قبر کی نشانی نہیں بتائی جاتی ہے۔ جناب زہرا ہیں، ان کی قبر کی نشانی نہیں بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے دل میں نجاست کی وجہ سے، اس غلاظت جو ان کے بدن میں ہے اس کی وجہ سے اتنی دشمنی تھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کہ جب ظاہری زندگی میں ان کے بدن کی روحانیت ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی تو پھر قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی معنویت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل۔ اور وہ فضائل، وہ کمال کا جو مرکز اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا تھا، یہ زندہ ہوں تب بھی ان کے کرم اور فیض جاری رہتے ہیں، یہ دنیا سے پردہ بھی کر لیں ان کے معنوی کمالات اور فیض جاری رہتا ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنا نہ کوئی ایسا فرد نظر آتا ہے کہ جس کی روح سے کہے جی اس کے پاس جائیں اور خدا کی بارگاہ میں اس نیک بندے کا واسطہ دیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔
جن لوگوں کو انہوں نے اپنایا اس میں تو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس چیز کو، اس بغض اہل بیت کی خاطر رسول خدا کی بھی شان میں کمی کرنا شروع کر دی، اور رسول خدا کے بارے میں کہا یہ ہم جیسے ہیں، جیسے ہم زندہ رہتے ہیں یہ بھی زندہ رہتے تھے۔ ایک انہیں کام دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے، انجام دیکھے اب یہ ناؤز باللہ اپنی سزا اور جزا کے معاملے میں لٹکی ہوئی، یہ تمہارے کام کیا کریں گے؟ اب دعا مانگنا صرف خدا کی ذات سے ہی مانگی جائے۔ تو لہذا کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں تھا جن کو انہوں نے اپنا رہبر بنایا، اپنا پیشوا بنایا، لہذا اس بغض کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا کہ اہل بیت کی بھی قبروں کو مسمار کر دیا جائے تاکہ یہ دنیا کا مرکز ہی نہ رہے۔ کیوں؟ ان کے ماننے والے ان کے ساتھ جس مودت اور جس عقیدت کے ساتھ ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ کسی بھی اور مذہب میں نہیں آتا ہے۔ اور دشمن، ہمارا دشمن اتنا مکار ہے اور اتنا جھوٹا ہے کہ ہمارے اوپر جو الزام لگائے جاتے ہیں کبھی بھی عملی طور پہ اور کبھی بھی جو ہمارے عقیدہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کرے گا کہ ہم کس عقیدہ کے مالک ہیں۔ جی افواہوں پہ یہ شیعہ جاتے ہیں، یہ جا کے قبروں کو پوجتے ہیں۔ کبھی آپ نے ہمارے کسی عقیدے کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہم قبر کو پوجنے کے لیے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے ہماری کسی کتاب سے ثابت کیا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کہا کہ اے مولا ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تب تو آپ کہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں ہے، نہ ہمارے ایمان میں یہ حصہ ہے کہ ہم اہل بیت کو معبود مانتے ہیں۔ معبود تو پروردگار کی ذات ہے۔ ہم ان قبروں پہ، ہم ان روزوں پہ، ہم ان مزارات پہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت موجود ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ کے ساتھ جانا ہے۔ اور خداوند متعال نے رسول خدا کے ذریعے متعدد بار کئی مقامات پر، اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، دوسرے مکاتب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعارف کروایا، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے میدان میں لے جا کے اپنی زلفین کے ہاتھوں میں پکڑا کے بھئی یہ میرے خاص ہیں، اور اللہ نے انہیں خاص قرار دیا ہے، ان کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں جاؤ کہ تمہارے عمل قبول ہو جائیں گے۔ تو ہم قرآن، سیرت رسول کو دیکھتے ہوئے ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں، لیکن دشمن جو ہے اس نے اپنی مکاری کو ظاہر کرنا ہے، اپنے بغض کو ظاہر کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان نظریات کو خود بناتا ہے اور خود ہی اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کے عقیدے کا عالم یہ ہے کہ سیاست کی بنیاد پہ ان کا عقیدہ ہے۔ صحیح۔ مجھے موقع ملا ہے، خدا کی بارگاہ نے توفیق دی، میں مسجد نبوی سلام کر کے آیا، عمرہ میں نے کیا۔ جب میں مسجد نبوی میں گیا تو باہر جو ان کے کھڑے ہوتے ہیں رومال والے، میں دعا مانگنے کا جی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے، نبی سے دعا نہیں مانگنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کوئی سیاسی شخصیت آ جائے، کوئی بڑا پروٹوکول والا آدمی آ جائے، اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جو پروٹوکول میں تو اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہاں دعا کر سکتے ہیں، لیکن عام بندے کے لیے یہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے؟ تو پھر یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی نظریہ ہے، ایک ضرورت کے تحت اس عقیدے کو اپنایا گیا ہے، اور اس میں سراسر بغض اہل بیت علیہ السلام، ان کی نسلوں میں جو باقی رہ گیا ہے، ان کے والدین کی جانب جو پہنچا ہے، یہ اس کے اظہار کا طریقہ ہے۔ خدمت دین کوئی نہیں ہے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو بہت سارے بھی مقامات تھے جو لوگ بتا رہے تھے کہ چند عرصہ پہلے یہ مقام تھا، جناب صالح کی اونٹنی یہاں پہ آ کے بیٹھی تھی، انہوں سے وہاں ختم کر کے فلٹریشن پلانٹ لگا کے، رسول خدا کی جہاں ولادت ہوئی تھی اسے ختم کر کے وہاں لائبریری بنا رہے ہیں، اور ایسے مقامات سارے کے سارے ختم کر دیے، رسول خدا کی بھی نشانیاں باقی نہ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان تمام مقامات سے جہاں پہ کسی بھی ایک معصوم کے وجود کے آثار نظر آتے ہیں، وہاں سے معنویت اور روحانیت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا عشق اس انداز میں ہے کہ جہاں پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، اگر معلوم ہو جائے اس پتھر پہ ابراہیم نبی کے پاؤں لگے ہوئے ہیں، اس پتھر کو چومتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ حجر اسود کو جب ہم چومتے ہیں، وہ تو جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، تو جو خود جنتی ہیں، جنت جن کے قدموں میں ہے، جو جنت کے سردار ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے کہیں گے کہ جی آپ یہ عقیدہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، یہ عقیدہ آپ کو جنت میں مقام دلا دے گا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو لہذا فقط اہل بیت کے بغض میں ان لوگوں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ بالکل دین میں شرعی طور پہ اس کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں قبر پہ جائیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں قبر کو نہیں پوجنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، آپ ہمارے کسی بچے سے پوچھ لیں، جی جی بالکل، کسی بچے سے پوچھ لیں بھئی آپ امام حسین کی زیارت کو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ہے حسین کی زیارت کا یہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہ عمل کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، ہم امام حسین کی قبر کو پوجتے نہیں ہیں،
ہم سلام کرتے ہیں اور اس سلام کے بدلے میں اجر پروردگار کی ذات سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے حبیب کے بیٹے کے روزے پہ ہم آ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر خدا دے گا. کبھی نہیں یہ کہا جو زیارات کی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حج مقبولہ کا ثواب، عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے، وہ خدا نے دینا ہے. جی بے شک ایسی ہے، بے شک. انہوں نے ہمارا نہ عقیدہ پڑھا، نہ ہمیں اس کا بھی سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. وہ سمن بکمن فہم لا یرجعون کے مصداق ہیں، نہ یہ سمجھ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے آخری خطبے میں ایک جملہ کہا تھا جب شہداء شہید کربلا میں، فرمایا تمہارے شکم حراموں سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے حسین کا کلام کی اثر نہیں کرے گا. جب حسین کا کلام ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتا پھر ہمارا اثر کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ ممکن ہی ہے کہ سمجھ سکے ہماری بات. یقیناً یقیناً بہت ہی خوبصورت طریقے سے حضور آپ نے اہل بیت علیہم السلام کی قبور کی اور خود ذوات مقدسہ کی دفاع فرمائی ہے. میں ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے بقی، اس کو حل کرنے کے لیے ہر شیعہ یہ چاہے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. تو میں اس عنوان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ خود غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ہم کیسے اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مومنین کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. اس میں بالکل ہمارا حق ہے اور ہمارا فریضہ ہے جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کی دعا کرتے ہیں. دیکھیں جس بی بی کی قبر کو مسمار کیا گیا، اس بی بی نے بھی اپنے امام کو یاد کیا ہے. اللہ اور بی بی کے جملے ملتے ہیں ہمارا، اے میرے بیٹے مہدی اب کب خوب کرو گے اور آپ ان سے بدلہ دیں گے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم امام کی جہاں ظہور کی دعائیں کرتے ہیں، امام کے ظہور کے زمین ہموار کریں. کیوں؟ امام زمانہ نے ہی آ کے جناب زہرا کا بدلہ لینا ہے. اللہ امام زمانہ نے ہی آ کے امام حسین کے خون کا بدلہ لینا ہے. یا رسالت الحسین کا نعرہ جب امام زمانہ کی رقابت میں لگنا ہے تب اس نعرے کا معنی دنیا کو سمجھ میں آئے گا. ہمیں یہ کرنا ہے. جی دیکھیے ایک بڑی اچھی ایک عالم دین نے بات کی. جی انہوں نے کہا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اگر آپ کسی اور فرد کو پکڑیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کتنے اماموں کو مانتے ہیں تو بعض کو تو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو سلسلہ امامت میں جو خلافت میں 12 خلیفہ بنائے گئے ہیں، لیکن کسی کو 12 خلیفوں کے نام نہیں آتے ہوں گے. کرکٹر کے نام یاد ہوں گے اسے، فلمی ایکٹرز کے نام یاد ہوں گے، لیکن اسے اپنے اماموں کے نام یاد نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے مکتب کے بچے سے بھی پوچھیں آپ کو ایک سانس میں 12 اماموں کے نام بتائے گا. سبحان اللہ. وہ بتائے گا کہ ہم کس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا تعلق، ہماری وابستگی کس گھرانے سے ہے. جب ہمارا بچہ اپنے اماموں کی معرفت رکھتا ہے تو ہمارا ہر مذہب کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے ہر معصوم کے ساتھ کس طرح سے اظہار کرنا ہے. جیسے جنت البقیع کا روزہ گروایا گیا ہے، اب ہمیں اس دنیا کو بتانا ہے کہ جو نام نہاد مفتیوں کے فتوے آج آ رہے ہیں یہ اس کی ابتدا اب سے نہیں ہوئی ہے. کربلا میں رسول کے بیٹے کے خلاف فتوے دیے گئے تھے جو کہ ناطق کے قرآن ہے، بے شک جس نے قرآن کی عملی شکل بن کے لوگوں کو دین دکھایا اور بتایا حقیقت دین کیا ہے، اسی کے خلاف فتوے دیے جا رہے تھے. وہ لوگ کون تھے؟ اور وہی لوگ آج اس رسول کی بیٹی پہ، اس رسول کے خلیفوں کی قبر گرانے کے اوپر فتوے دے رہے ہیں. عالم اسلام کو ہمیں بیدار کرنا ہے. ہم احتجاج اس لیے کرتے ہیں، دیکھیے جیسے قبلہ اول کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے. مجھے معلوم ہے پچھلے دنوں ہمارے لاہور میں چبورتی میں ایک مرکز ہے، دیوبند کا بہت بڑا مرکز ہے، لہٰذا ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمیں بھی یہ فقط شیعوں کا قبلہ اول نہیں ہے، ہمیں بھی قبلہ اول کے لیے باہر نکلا. انہوں نے احتجاج کیا، یعنی انہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم دین کے امور میں ان چیزوں کو شامل کریں، لوگوں کو بتائیں. اسی طرح سے انہدام جنت البقیع کے اوپر ہمیں جس انداز میں بھی 10 افراد ہیں، 50 افراد ہیں، 100 افراد ہیں، یہ اپنا اکیلے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، اس پہ اظہار کر کے دنیا کو بتائیں کہ یہ کون سے نبی کی بیٹی ہے، اس قبر کے اوپر کون سے، اس قبرستان میں کون سے افراد ہیں کہ جس کے اوپر آج بھی پولیس والے بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی ان کے پاس جا کے ان سے فیض نہ حاصل کر لے.
ہمیں دنیا کو جب یہ بتائیں گے، دنیا یہ سمجھے گی یہ کس زہرا کی قبر کو مسمار کیا گیا ہے، کس جعفر صادق کی قبر کو مسمار کیا گیا ہے، کس باقر العلوم کی قبر کو مسمار کیا گیا ہے، کس زین العابدین کی قبر کو مسمار کیا گیا ہے، تب دنیا جان لے گی، پھر وہ سوال کرے گی کہ بتاؤ جس دین کو آ کے امام زمانہ نے آگے چلانا ہے وہ کس جانب نظر آ رہا ہے، اور اس دین کے مخالف کون ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان احتجاجوں کو ریکارڈ کروا کے دنیا کو سمجھانا ہے بھائی یہ دین کا حقیقی چہرہ ہے اور یہ محافظ دین ہیں جن کی قبروں کو گرایا جا رہا ہے۔ تو ہم ان احتجاجات کے ذریعے، ان پیغامات کے ذریعے دنیا کو جب ہم جنت البقیع کی جانب لے کے جائیں گے تو یقیناً پھر یہ سوال اٹھے گا یہ جو ظلم ہوئے ہیں اس کا پھر بدلہ کیا ہوگا، اس کا کیا انتقام بھی لیا جائے گا، تب پھر ہم دنیا کو امام زمانہ کی جانب لے کے آئیں گے۔ صحیح رسول خدا کے بعد ان کی اولاد کے ظلم کیے گئے ہیں، اللہ بھی اس کا بدلہ لے گا، لیکن اللہ نے ظالم کو دنیا میں بھی سزا دینی ہے، اور اللہ نے اس نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے امام ہادی کا انتخاب کیا ہے، اور یہ امام آ کے بدلہ لیں گے۔ اب زہرا کے قاتلوں سے بھی، امام حسین کے قاتلوں سے بھی امام زمانہ بدلہ لیں گے۔ تو ہمیں ان ایام میں پیغام پہنچانا ہے عالم اسلام تک، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، دنیا آج دیکھتے ہیں جہاں دشمن دیکھتا ہے وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سادہ لوگ ہیں، جو لوگ تجسس رکھتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھیں، کیونکہ دیکھیے جھوٹ میں کبھی بھی چاشنی نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے، جو بغیر دلیل کے گفتگو کی جائے وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، اس میں اولاد مصطفیٰ ہے، یہ قبریں کس کے ہیں؟ رسول خدا کی پھوپھو کی قبر ہے۔ میں قبرستان میں گیا ہوں، آپ اہل بیت اطہار کے قبروں کو گزار کے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ مٹی لیں، آپ پتھر اٹھائیں، توڑا بھر کے مٹی کا لیں، وہاں پہ آپ کو کوئی شرطا نہیں روکے گا، لیکن جہاں پہ اہل بیت کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار ہوگا وہاں پہ پولیس والا کھڑا ہوگا۔ جب میں عمرے پہ گیا تو میرے پاس زیادہ معلومات نہیں تھی جنت البقیع کی، تو ایک صاحب نے کہا اتنا بس یاد رکھیے گا کہ جس قبر کے اوپر کوئی پولیس والا کھڑا ہے سمجھنا کہ وہ رسول کا کوئی رشتہ دار ہے یا رسول کی اولاد میں سے کوئی فرد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ دیکھیے دین کے ساتھ کون کھڑے ہیں اور دین پہ ظلم کرنے والے کون ہیں۔ آج ان ایام کے صدقے میں، ان ایام کے توسط سے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی پہ کل کنہوں نے ظلم کیا تھا اور آج کون ظلم کر رہے ہیں۔ اگر نبی کی بیٹی دین پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر کوئی بھی دین پہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اس کے بارے میں نبی فرما رہا ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جس جنت میں عورتوں نے جانا ہے اس سردار کی قبر کو دنیا میں آپ نے دین کے نام پہ اس عالم میں پہنچا دیا ہے کہ باپ کی قبر پہ تو روزہ ہے، وہاں پہ لائٹیں جل رہی ہیں، بیٹی کی قبر پہ چراغ ہے، تمہارے عقیدے میں نہیں ہے تو جو اتنا بڑا مسلم امت ہے، اتنی بڑی ایک دنیا ہے عالم اسلام کی، کیا اس کے اوپر آپ جبر سے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیں گے؟ لہذا ہمیں پیغام پہنچانے ہیں بی بی کے صدقے سے۔ جی بے شک، بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر امت مسلمہ کے لیے کوئی میسج ہے بقیع کے عنوان سے مومنین کے لیے بالخصوص، تو بسم اللہ کیجئے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، جی ہمیں ان ایام میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بتانا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مخصوص حد تک دین سکھایا گیا ہے۔ جو جس مسجد کا مولوی ہے اس کا دین لوگوں کا وہی ہے، انہیں نہیں پتا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح کیے گئے ہیں۔ ہمیں بغیر کسی لعن طعن کے، بغیر کسی نفرت کا اظہار کے انہیں بتانا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اور وہ مصطفیٰ کی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس میں وہ بیٹے ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے، اس میں صادق بھی ہے، اس میں باقر علوم بھی ہے، یہ وہ افراد ہیں۔ ہمیں لوگوں کو شیعوں کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ دشمن ہمارے اصل حقائق، ہمارے اصل عقائد کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ اگر دنیا کو معلوم ہو گیا کہ شیعوں کا عقیدہ توحید اس طرح سے ہے، ان کا عقیدہ امامت اس طرح سے ہے، ان کا عقیدہ نبوت اس انداز میں ہے، تو پھر لوگ ہماری طرف چلے آئیں گے۔ آج تک میں بڑا جملہ کہا کرتا ہوں، آج تک بہت کم نظیر ملتی ہے کہ شیعوں نے
اہل سنت کے مذہب کو یا دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہو، ہمیشہ ادھر سے اس طرف آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، اور ہمارا جو کنواں ہے اس کا مرکز رسول خدا کی ذات ہے، آل محمد کی افراد ہے۔ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ بھئی آل محمد کے گھر میں اگر آپ کو دین نہیں مل سکتا تو پھر دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو دین میسر نہیں ہوگا۔ اس طرح سے نبی نے اپنی زبان چسا چسا کے انہیں دین دیا ہے، اور انہیں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اس دین کے لیے دے دیا ہے۔ اس سے بڑی قربانی اور اس سے زیادہ قربت کسی کی دین کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو سمجھے، اور اہل بیت سے لہذا بہتر کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو دین کو سمجھا سکتا ہو، اور یہ دین ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ مصطفیٰ کا دین کیا ہے اور اس کی اصل شریعت کیا ہے۔ بے شک بے شک قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور اس مہم موضوع پر نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ سلامت ہیں، پروردگار آپ سب کی توفیقات اضافہ فرمائے، الہ آمین، امام زمانہ محمد سے راضی ہوں، اور ہمیں زندگی میں ایسا مولا کو موقع دیں کہ ہم بھی امام زمانہ کے ریت محضتے ہوئے مولا کے لیے اچھے کام کر سکیں، انشاءاللہ کہ ناصرین میں شمار ہوں۔ انشاءاللہ، الہ آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب علامہ امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ نجف اشرف سے، مقیم نجف اشرف ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے، اور جس نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا وہ نہایت ہی مہم نقطہ ہے کہ جس پہ ہم نے غور بھی کرنا ہے اور اپنے اعتقادات میں بھی اس کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے بے شک جتنی بھی اچھے اعمال کرتا رہے، جب تک اس کی جب تک اعتقادات اور عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا تو اس کے اعمال جو ہے وہ اس کے کام کے نہیں ہوتے۔ یہ یقیناً دونوں ہی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے پھر بات ہو جائے کہ ان دونوں میں سے بہت زیادہ مہم کون سا ہے، تو یقیناً علماء شیعہ، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو اہل فکر ہوگا وہ یہی کہے گا کہ عقیدہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جب عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا تو اس وقت آپ کے جتنے اعمال ہے وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ جب تک آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ بے شک اعمال کرتے رہو، قیام اللیل کرتے رہو اور صیام بالنہار کرتے رہو، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہے کہ جب آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، بس سب سے پہلے عقیدہ، اور پھر عقیدے میں بھی یقیناً سب سے پہلے توحید کا عقیدہ ہے۔ اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا عقیدہ خود پروردگار کا یعنی عقیدہ توحید حاصل کرنا ہے۔ عقیدہ توحید بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً توحید کو اگر قلباً درک کیا جا سکے تو کیا مقام ہے توحید کا۔ توحید کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا اگر جس اللہ کو میں دیکھ نہ سکوں تو اس کی عبادت کیا، اس کی عبادت ہی نہیں، اس کی عبادت میں کرتا ہی نہیں ہوں جس کو دیکھ نہ سکوں۔ لیکن وہ یقیناً مولا کے اس جملے میں وہ قلباً وہ درک توحید ہے، وہ درک توحید ہے نا، یہ کہ ایک آنکھوں سے جیسے اہل تسنن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بروز قیامت بہت بڑا پیر ہوگا جو کہ جہنم میں ڈال دے گا، تو مثلا جہنم ایسے بھڑک رہی ہوگی اور کہے گا حل من مزید حل من مزید، تو اللہ جو ہے اپنا پیر رکھ دے گا۔ اس میں بخاری یا مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی طرح عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ ادراک توحید کو در کر دینا، توحید کا شعور رکھنا، یہ جو ہے ضروری ہے، اور یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ انسان توحید پر قائم ہو جائے، توحید کو سمجھ جائے۔ توحید کو سمجھ لیا تو پھر باقی مسائل جو ہے وہ آسان بھی ہو جاتے ہیں۔
آپ کے عبادات قبول ہو جاتے ہیں۔ توحید یہ مسئلہ ہے۔ توحید یہ نہیں ہے کہ جیسے یہ وہابیت میں آ کے قبور کا انہدام کر دے، ہم نے شرک کو ختم کر دیا۔ شرک ایسے ختم نہیں ہوتا، یہ وہ جہالت ہے، یہ وہ فسق ہے۔ اور جو یہ افراد ہیں ان کے محمد ابن عبد الوہاب اور یہ ابن تیمیہ، ان جیسے لوگ جو کہ کم علم اور کم فہم لوگ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے جا کے یہ کر دیا کہ ہم جا کے تباہی مچائیں گے اور قبریں، یہ جو آخر کار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین کو چھوڑ کر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیشرفتہ قومیں ہیں وہ آثار قدیمہ کو زندہ رکھتے ہیں۔ جو پیشرفتہ قومیں ہیں وہ آثار قدیمہ کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ جاہل قوم ہے، ایسی جاہل قوم ہے، ایسی فاسق قوم ہے، ایسی فاجر قوم ہے، اس قسم کے نادان ہے، اس قسم کے جاہل ہے۔ یہ رومالے جو گردن میں انہوں نے رکھی ہوتی ہے، وہ ریڈ ٹائپ کی رومالی، یہ وہابی، یہ ان وہابیوں کا، ان کی اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے ان کی؟ عقل کا کوئی وہ نہیں ہے ان کا، عقل کا کوئی۔ حافظ کفایت حسین صاحب نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جہاں عقل ہوگی وہاں یہ نہیں ہوں گے، اور جہاں یہ ہوں گے وہاں عقل نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ نہیں ایسی ہے، یعنی یہ وہ جاہل قوم ہے کہ آپ جا کے پوری دنیا میں جا کے پھرے، آثار قدیمہ کو لوگ رکھتے ہیں، آثار قدیمہ کو لوگ باقی رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی قبر ہے، کوئی جگہ ہے، آثار قدیمہ ہے، ان کو باقی رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی نشانیاں تھی۔ یہ وہ جاہل اور ان پڑھ قوم ہے کہ ان لوگوں کے ان جیسے بیوقوف ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ان سے زیادہ بیوقوف، احمق، جاہل، بے شعور اور بالکل جو حیوانیت کی ان کی عقلیں ہیں، ان لوگوں کے بس وہی جو چند چیزیں ہیں ان کی عیاشی میں نمبر 1 ہے۔ ان لوگوں کی جو ہے کوئی عقل وقل نہیں ہے، وگرنہ آپ جا کے پوری دنیا میں جا کے گھومیں، یورپ سے لے کر آپ افریقہ جائیں، افریقہ سے ایشیا کی طرف آ جائیں، پورے دنیا میں آثار قدیمہ کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاح آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، حتیٰ مصر وہ بھی انہی کی طرح ہے، ایک اہل تسنن ملک ہے، ایک اہل تسنن ملک ہے۔ بعض تو اس میں سے حتیٰ شاید مثلا وہابیت کے عقائد بھی رکھتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ جامعۃ الازہر میرے خیال میں ہوں گے کسی نہ کسی حد تک متعصب، لیکن بہرحال وہابیوں سے شاید ایک درجہ بہتر ہو، کچھ زیادہ وہ نہیں ہمیں معلومات، لیکن بہرحال تو عرض یہ ہے کہ وہ بھی انہوں نے احرام مصر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کس زمانے کی ہے وہ؟ فرعون کی زمانے کی ہے۔ فرعون کون تھا؟ یہ جو فرعون لوگ تھے، کوئی ایک بندہ نہیں تھا، بہت سارے فرعون تھے۔ یہ خدائی کے دعوے کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے لوگ آ کے ان کے وہ احرام، جو کہ وہ پتلے، وہ مردے جو وہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ تو عقل مند قومیں جو ہوتی ہے وہ اپنے آثار کو باقی رکھتے ہیں۔ یہ جاہل کون ہے؟ البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے بھی کچھ جو اپنے ان کے جو ملوک کے جو تحفے تحائف ہے وہ رکھے بھی ہے کسی حد تک۔ دشمنی اہل بیت بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس قوم میں عقل بھی نہیں ہے۔ بے وقوف ترین قوم ہے، اپنے آپ کو بہت ہی کچھ سمجھتے ہوں گے، لیکن ان میں عقل وقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں نہ عقل ہے، اور یقیناً حضرت یعنی خود عقل کے بارے میں جب وہ پہلی حدیث باب اول جو ہے عقل اور جہل اصول کافی میں، مرحوم کولینی نے جو وہاں پر مجموعہ کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی عقل کا جب کہا گیا فلاں شخص بھی عاقل ہے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، وہ عقل مند نہیں ہے، فریب کار ہے، دغاباز ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین کربلائے مقدسہ، تمام مومنین کی نیابت میں دعا کرتے ہیں حجت خدا کی کہ انشاءاللہ امام ظہور فرمائے اور یہ مسائل حل ہو جائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔